मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर इंशाअल्लाह जिस मौजू के तहत बातें बयान की जाएंगी वो है क़यामत की पूरी होती हुई निशानियाँ। अव्वल चीज कि आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जो लूट खसूट, मार पीट, कत्लो गारत गरी, बेअमनी, बदसुकूनी, हर किस्म के बुरे से बुरे माहौल जो बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं कि इसकी वजह और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दिलों के अंदर से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। हमारे दिलों के अंदर से आखिरत का डर, खौफ निकल चुका है। हम क़यामत को भुला बैठे हैं, आखिरत से हम मुंह मोड़ चुके हैं और हमने इस दुनिया को अपना सब कुछ समझ करके इसी के लिए हम सारी मेहनत मशक्कत करते हैं और नतीजा यह है कि हम रुसवाई, पसपाई, जिल्लत का शिकार हो रहे हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आराफ की आयत, लंबी आयत तिलावत फरमाई है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी क़यामत की तरफ इशारा करते हुए चंद बातें बयान की कि ये जो दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क की दावत देने वाले हैं, बदअमनी, बदसुकूनी को फैलाने वाले हैं, बेहयाई को रिवाज देने वाले हैं, फुहश कामों को तबलीग करके उसको बुलंदी पहुंचाने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग हकीकत में क़यामत के रोज की तैयारी तो नहीं कर रहे, आखिरत की तैयारी तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बार बार सवाल पूछते हैं कि अल्लाह के नबी बतलाइए क़यामत कब कायम होगी, अल्लाह के नबी बतलाइए क़यामत वाक़ई कब होगी। आपने तो वादा किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत कायम करेगा, कब होगा। ये लोग बार बार सवाल करते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते हैं। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से पूछते हैं क़यामत कब कायम होगी, अल्लाह के नबी पूछते हैं कि आपने तैयारी क्या की है उसके लिए। सामिईन किराम, इसलिए हमें और आपको ये चीज जानना बिल्कुल जरूरी है और हमारा ये अकीदा है कि अगर हम आखिरत के दिन पर, यौम क़यामत पर हमारा ईमान नहीं है तो फिर हमारे ईमान के अंदर कमी और कोताही है। हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ऐ प्यारे हबीब आपसे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क़यामत कब वाक़ई होगी, क़यामत का वक़ू पज़ीर होना कब है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे बतला दीजिए कि उसका एग्जैक्ट इल्म, एकदम मुतअय्यन वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, अल्लाह ताला ही जानता है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुतअय्यन वक्त पे जाहिर करेगा। लेकिन ये याद रखो, सक़ुलत फिस समावाति वल अर्द, ये जो दिन होगा ये आसमान और जमीन के ऊपर बहुत ही भारी होगा, बहुत ही गिरा होगा, इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया की मखलूक, कोई भी मखलूक आसमान जमीन के अंदर जो भी मखलूक है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना भयानक होगा। ला तातीकुम इल्ला बग़्ता, और ये तुम्हें बता करके नहीं आएगा। क़यामत जब कायम होगी तो किसी को बता के नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको बतला दे जब क़यामत कायम होगी तो ये अचानक आएगी। यहां तक कि हदीस के अंदर आता है एक आदमी अपने लुक़मे को मुंह तक लेकर जाएगा लेकिन खा नहीं सकेगा। एक आदमी अपने जानवर से दूध दो करके प्याला लेकर के जाएगा लेकिन उसको नोश नहीं कर सकेगा, पी नहीं सकेगा। एक माँ अपने बच्चे को पिस्तान से लगाएगी दूध पिलाने के लिए, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगी। इतनी अचानक यह क़यामत कायम होने वाली है। ये जो लोग सवाल करते हैं क़यामत कब कायम होगी, उनसे बतला दीजिए क़यामत तुम्हारे पास अचानक आएगी, तुम्हें बता करके बाखबर करके नहीं आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा, ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं गोया कि आपने पूरी तहकीक कर रखी हो,
रिसर्च कर रखा हो कि हाँ कब कायम होगी, कब कहाँ कैसे होगा। ये लोग इस तरह से पूछते हैं आपसे, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे बतला दे, उनसे कह दे कि इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही है, वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इससे गाफिल है, जानती नहीं है। सूरह आराफ की आयत नंबर 187 है। सामईन किराम, ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह होगा कि क़यामत का इल्म सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के और किसी को नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों को क़यामत के रोज से मुतनब्बे करते हुए, उनको बाखबर करते हुए कुछ दिनों की तरफ और कुछ इलामात बतलाई हैं। आप वो लंबी हदीस याद कीजिए, हदीस जिब्रील, जब जिब्रील अमीन आप के पास आते हैं आपको दीन सिखाने के लिए, उम्मत को दीन सिखाने के लिए, जो सवालात करते हैं, ऐ मोहम्मद हमें इस्लाम के बारे में बतलाइए, हमें दीन के बारे में बतलाइए, ईमान के बारे में बतलाइए, हमें ऐसे ही बतलाइए क़यामत कब कायम होगी। उसके बाद जब अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे आपसे ज्यादा इल्म नहीं है, जितना आप जानते हैं क़यामत के बारे में उतना मुझे भी इल्म है। उस वक्त जिब्रील अमीन पूछते हैं अल्लाह के नबी फिर आप उसकी अमानत के बारे में बतलाइए, उसकी निशानियां बतलाइए, क़यामत कैसे कैसे कायम होगी, उससे पहले क्या क्या निशानियां रौनुमा और जाहिर होंगी। फिर अल्लाह के नबी वो बयान करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला अजीज क़यामत की निशानियों के उन निशानियों को बयान किया जाएगा जो बिल्कुल पूरी होती नजर आ रही हैं और बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, और एक के बाद दीगरे वो निशानियां पूरी भी हो रही हैं। दरअसल जो क़यामत की निशानियां हैं, उलमा ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, अलामत कुबरा, अलामत सगरा, बड़ी निशानियां, छोटी निशानियां। बड़ी निशानियों के अंदर वो आता है इस इस्लाम का उतरना, जमीन से दाबतुल अर्ज का निकलना, दज्जाल का आना वगैरह वगैरह, सूरज का मगरिब से निकलना। और छोटी निशानियों के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं कि जहालत का आम होना, ज़नाकारी बदकारी का आम हो जाना, शराब नोशी का आम हो जाना, खयानत होना, अमानतदारी का खत्म हो जाना, इल्म का उठाया जाना, ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर आती हैं। इंशाअल्लाह हम एक के बाद दीगरे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहली निशानी जो कि सहीह मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, अल्लाह के नबी ने कसम खा के फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी ला तज़हबु दुनिया हत्ता याती अला अन्नास यौमुन ला यदरी अल-कातिल फीमा क़तल वल मक़तूल फीमा क़ुतिल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, उस वक्त तक दुनिया खत्म नहीं होगी, यहां तक कि हमारी उम्मत के ऊपर, इन दुनिया वालों के ऊपर वो दिन आ जाए कि कातिल को मालूम ही नहीं होगा कि उसने कत्ल क्यों किया, और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि उसे कत्ल क्यों किया गया। यानी कत्ल गारत गरी बिल्कुल आम हो जाएगी। आज अगर हम इस हदीस को अपने सामने रख करके अपने समाज का हम मुआयना करें, जायजा लें, अपने मुल्क और पूरी दुनिया का हम जायजा लें, तो हमें मालूम होगा आज कत्ल गारत गरी का बाजार किस कदर से गर्म है। किसी को जरा जरा सी बात पर कत्ल कर देना कितना आसान हो गया है, ना कोई बड़ा रीजन, ना कोई बड़ी सबब, बस जरा जरा सी बात चंद पैसों के लिए, चंद पैसा आदमी बैंक से निकाल के रास्ते में होता है, कत्ल कर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, मासूम को। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कत्ल खोरेजी बिल्कुल आम ना हो जाए, और उसकी सूरत यह होगी कि कातिल को मालूम ही नहीं होगा कि उसने कत्ल क्यों किया, और मकतूल को भी मालूम नहीं होगा कि उसको कत्ल किया क्यों गया, उसकी खता क्या थी। साहब रसूल पूछते हैं अल्लाह के नबी ऐसा कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ एक जमाना ऐसा आएगा, क़ाल अल हर्ज अल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार, कहा कि हाँ कत्ल गारत गरी आम हो जाएगी, और यही क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और जान लो कि कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नमी होंगे, कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नमी होंगे। दूसरे हदीस के अंदर आता है, साहब रसूल पूछते हैं अल्लाह के नबी कातिल का समझ में आता है कि उसने कत्ल किया, लेकिन मक़तूल का क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्योंकि अगर उसको भी मौका मिलता तो वो अपने अंदर ये इरादा रखता था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी उसको कत्ल कर दूं। लिहाजा दोनों के दोनों मुजरिम है, बस ये है कि एक ने सबकत एक कर गया और वो अपना काम कर गया, लिहाजा वो दोनों इस एतबार से जहन्नम के अंदर जाएंगे, मुजरिम दोनों हैं। तो पहली चीज, पहली निशानी ये कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कत्ल खुरेजी का बाजार बिल्कुल गर्म हो जाएगा, आम हो जाएगा। एक दूसरे को कत्ल करना, आप उठा के तारीख का देखिए हवाला और न्यूज जो कोई पढ़ता उसको मालूम होगा कि जगह जगह, कश्मीर का मामला ले लीजिए,
فلسطین کا معاملہ لے لیجیے, عراق کا, ہمارے سامنے عراق کا معاملہ ہے. یہاں پر دیکھیے معصوموں کو غلطی کوئی ایک کرتا یا کوئی بھی نہیں کرتا, محض ٹارگٹ کر کے کتنے معصوموں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. قتل و غارت عام ہے. یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی جو پوری ہو رہی ہے اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. دوسری نشانی قیامت کے وہ یہ ہے کہ بھلائی اور برائی کا معیار جو ختم ہو جائے گا. لوگوں کے اندر کا جو ضمیر ہے جو برائی سے روکتا ہے وہ مٹ جائے گا, مر جائے گا. جو بھلائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لوگ بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہیں گمان کریں گے. لمبی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں فتنہ اس طریقے سے سرایت کر جائے گا جیسے چٹائی میں ایک لکڑی کو دوسری لکڑی کے نیچے پوست کیا جاتا ہے, اس کو پہنایا جاتا ہے مضبوطی کے لیے. اس طریقے سے فتنے لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کر جائیں گے, داخل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. اور کچھ ایسے دل ہوں گے جن کے اندر یہ فتنے بالکل صحیح طریقے سے سرایت کر جائیں گے, اس کو وہ روک نہیں سکے گا, اور ایسے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا. وأي قلب أنكرها نكتت له نكتة بيضاء. اور جو دل اپنے دل کے اندر فتنے کو جانے سے روک لے گا, اپنے دلوں کے اندر فتنہ داخل نہیں ہونے دے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سفید رنگ کا نقطہ پڑ جائے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حتی یسیر علی قلبین, یہاں تک کہ دل دو طرح کا ہو جائے گا, ایک سیاہ رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. ایک دل جو سفید رنگ کا ہوگا وہ بالکل سنگ مرمر کی طریقے سے سخت ہوگا, اس کے اندر کوئی بھی فتنہ قیامت تک داخل نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والآخر اسود. اور دوسرا جو دل ہوگا کالے رنگ کا ہوگا جس کے اندر فتنے مضبوطی سے سرایت کر چکے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی صورتحال یہ ہوگی کالکوزی مجنیا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سیاہ دل جس کے اندر فتنے اچھے طریقے سے سرایت کر جائیں گے, داخل ہو جائیں گے, یہ ایسے ہو جائے گا جیسے الٹ کر کے برتن رکھ دیا جائے, اور کوز کے معنی ہوتے ہیں سراہی, سراہی کو الٹا دیا جائے, اس کے اندر کوئی پانی نہیں بچتا. سراہی کو جو پانی کا پیالہ ہوتا ہے اس کو الٹ کر رکھ دیا جائے, اس کے اندر کوئی پانی نہیں بچتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو الٹ دے گا, ان کے دلوں کے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دل کے اندر ایک خاص قسم کی خاصیت اور صلاحیت یہ پیدا ہو جائے گی کہ پھر وہ معروف کو معروف نہیں سمجھے گا, کسی بھلائی کو بھلائی گمان نہیں کرے گا, کسی اچھائی کو اچھائی گمان نہیں کرے گا, ولا ينکر منکرا, اور نہ ہی کسی برائی کو وہ برائی تسلیم کرے گا, بلکہ بالکل یہ جو ضمیر ہے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والا یہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور لوگوں کے اندر بھلائی, لوگوں کے اندر برائی عام ہو جائے گی اور بھلائی نام کی چیز باقی نہیں رہے گی. یہاں تک کہ لوگ بڑے سے بڑا گناہ کر جائیں گے, اس کو انجام دیں گے, لیکن ان کے اندر ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہوگا کہ یہ غلط چیز ہے, یہ بری چیز ہے. اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے وہ دن آئے گا. آج وہ پیشین گوئی بالکل پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ہمارے سماج کے اندر. ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں, مشاہدہ کر سکتے ہیں, ہم نہ جانے دن اور رات کتنے گناہ اور کتنے بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں پر ذرا بھی تھراہٹ نہیں دیکھتی, ذرا بھی ہمارے دل کانپتے نہیں, ہمارے ذرا سے ہلتے نہیں کہ ہم کتنے برے اور کتنے بڑے کام کر رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ہم سود خوری ہم کر رہے, حرام خوری ہم کر رہے, اور دن رات کلام الہی کا, حدیث رسول کا مذاق ہم اڑا رہے. اس سے بڑھ کر کے جرم کیا ہو سکتا ہے؟ شرک ہم کر رہے, بدعات کو, رسومات کو ایجاد ہم کر رہے, اس سے بڑھ کر کے جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث صادق اور صحیح ثابت نہیں ہو رہی. سامعین کرام, اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے امانت داری ختم ہو جائے گی. امانت داری ختم ہو جائے گی, کوئی بھی امین نہیں ہوگا, لوگ نااہلوں کے ہاتھ میں زمام حکومت کو تھما دیں گے, جو جس لائق نہیں اس کو وہ مقام دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے صحیح حدیث کے صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر
6496 اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال كيف اذاعتها يا رسول الله قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے فانتظر الساعه تو تم قیامت کا انتظار کرو. یعنی قیامت تبھی قائم ہوگی جب امانت داری کا جنازہ نکل جائے گا, امانت داری باقی نہیں رہے گی. صحابہ رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیف اذاعتها یا رسول اللہ, امانت داری کیسے ختم ہو جائے گی, امانت داری کیسے ضائع ہو جائے گی, کس طریقے سے ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ, جب معاملات کو نہ اہلوں کو سپرد کر دیا جائے گا, نہ قرآن پڑھنے کے لائق نہ حدیث پڑھنے کے لائق, ان کو ہم مفتی اور عالم سوچ بیٹھیں گے. جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو اس کو ہم سماج کا رہبر اور رہنما سوچ لیں گے. جو سب سے زیادہ لوٹ گھسوٹ کرنے والا ہو ہم اس کو اپنا سید اور امیر بنا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب نہ اہلوں کے ہاتھ میں ہم ذمہ داریوں کو سونپ دیں گے, نہ اہلوں کو ہم اچھے عہدے دیں گے جس کے قابل اور لائق میں نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی امانت کا ختم ہو جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دن تم دیکھ لو اور جب یہ زمانہ آ جائے فانتظر الساعہ تو تم قیامت کا انتظار کرو. تم یہ سوچو کہ اگر رات ہوگی تو ہم صبح نہیں دیکھ سکتے, اور اگر صبح ہو گئی تو ہم شام کا ڈوبتا سورج نہیں دیکھ سکتے. سامعین کرام, یہ نشانی بھی آج ہو بہو بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو جس لائق نہیں وہ اس عہدے کا طلبگار ہے, جس کا جو فیلڈ نہیں وہ اس فیلڈ میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر رہا ہے. چند کتابیں پڑھ کر کے, چند احادیث پڑھ کر کے, چند ویب سائٹ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مفتی سمجھ لینا, یہ علماء کی ناقدری اور علم کے ساتھ خیانت نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو امانت داری کا خاتمہ ہے. آج ہمارے سماج کے اندر ہی, ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا کوئی بھی ایسا ہے جو اپنے عہدے کے مطابق ہے؟ ہم اور آپ جائزہ لیں. کسی کا نام لے کر کے کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں, بس اشارہ کر دینا کافی ہے کہ کوئی بھی آج اپنے عہدے کے مطابق نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی جو نااہل ہے, جو اس فیلڈ کا بھی نہیں ہے, وہ اس فیلڈ کو, اس عہدے کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. یہی امانت کے ساتھ خیانت ہے, یہی امانت کے ساتھ ظلم ہے. سامعین کرام, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امانت داری ختم ہو جائے گی, لہذا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی یہ بھی ہے جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سامعین کرام, اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو موتیں کثرت سے ہوگی, موتیں کثرت سے ہوگی. مرنا تو سب کو ہے, مٹنا سب کو ہے, یہاں سے جانا سب کو ہے, لیکن اچانک موت کا آنا یہ بہت ہی عام ہو جائے گا. اور اس کا بھی ہم نے مظاہرہ کیا جب کووڈ کا دور چل رہا تھا, کورونا کا دور چل رہا تھا. ہم نے ایسی خبریں سنی ہیں, صبح کے وقت طبیعت خراب ہوئی, شام کو انتقال ہو گیا, شام کے وقت طبیعت خراب ہوئی, صبح کو روح قبض کر لی گئی. ایسے ہی یہ موت ایسے صورتحال میں صرف بوڑھے کے اوپر نہیں آئی, بلکہ یہ جوانوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, بالکل نوجوان تندرست کے اوپر بھی ایسے حالات قائم ہوئے. سامعین کرام, اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے قبل ایسے دن آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاء. رواه الطبراني في معجم الأوسط, حدیث نمبر 9376, صحیح الجامع 5899. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو چاند ہے یہ بڑا نظر آئے گا. یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ چاند جو ہے 2 دن کا ہے. پہلے دن کے چاند کو کہا جائے گا یہ چاند 2 دن کا ہے. اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا وَأَن تُتَّخِذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, اور یہ کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا. وہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مسجد کے باہر دکان موجود ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی غیروں کی بات نہیں کرتے, اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان بھائی آج کیا کرتے, کہیں بھی ہے, جہاں بھی ہے, ضرورت پڑی اپنی ضرورت کے لیے وہ واش روم, لیٹرنگ تک جاتے, لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی
کہ وہ مسجد کے اندر بھی آ کر کے اللہ رب العالمین کے حق کو اور مسجد کے حق کو بھی ادا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے قریب ان مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، عام شاہراہ کے طریقے سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئیں گے لیکن مسجد کے حق کو ادا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی ہے جو مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے، دکان چلا رہا ہے، جب اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے دکان کو چھوڑ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوتی ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتا۔ کیا یہ حدیث بالکل ثابت ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ حدیث اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ ہمیں اپنی ضرورت پڑتی ہے، ہم مسجد کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین بلاتا ہے، جب مساجد بلاتے ہیں کہ ہمارے حق کو پورا کرو، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ پیشین گوئی نہیں پوری ہوئی؟ سامعین کرام، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَ، اور یہ کہ موتیں جو ہے بہت جلدی اور اچانک ہونے لگیں گی اور کثرت سے ہوں گی، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کووڈ کے دوران ہم نے یہ تمام معاملات دیکھ لیے۔ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں، اور کیوں نہ پوری ہو، ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی تاکہ میری امت ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے اور ان سے بچنے کا راستہ نکالے۔ لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دن ہو رہی ہے، رات ہو رہا ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے آخرت کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے ایک مالے کے اندر، ایک ہار کے اندر موتی پڑے ہوتے ہیں، اگر ایک موتی کو نکال دیا جائے، دھاگا توڑ دیا جائے، ایک کے بعد دیگرے وہ موتیاں کس طریقے سے جھڑنا شروع ہو جاتی، گرنا شروع ہو جاتے، اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ ایک نشانی کے بعد فوراً دوسری نشانی، دوسری کے بعد فوراً تیسری نشانی، اس طریقے سے نشانیاں ایک کے بعد دیگرے پوری ہوتی نظر آئیں گی بہت ہی جلدی جلدی۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب غفلت سے اٹھ جاؤں۔ ابھی تک ہم خواب غفلت میں سو رہے تھے، دنیا کو بھلا، دین کو بھلا کر کے دنیا کی طلب میں۔ اگر یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم رسوا نہ ہو، سرخروئی حاصل ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم اللہ اس کے رسول کے حق کو ادا کریں اور ایسے ہی ان تمام کاموں سے پرہیز کریں جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ قیامت تو بالکل قریب ہے، نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک دو زنا کرنے والے بیچ عام شاہراہ پر زنا کریں گے، اور ایک آدمی جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ کہے گا کہ ذرا پردے کے اندر ہو جاؤ، دیوار کے پیچھے ہو جاؤ، اس طریقے سے کھلے میں زنا مت کرو، اس طریقے سے زنا عام ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے سماج کا ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا آج زناکاری کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، آج زناکاری کے اڈے قائم ہو رہے۔ سامعین کرام، لیکن اس پر افسوس، اور اس پہ افسوس، صد افسوس کہ اس میں غیر مسلم نہیں، غیر مسلم کی تعداد تو ہے ہی، اس میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی شامل ہیں، اکثریت ان کی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی نے یہ نشانیاں بتلائی تھی کہ قیامت کے قریب یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت علم کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، بتلایا کہ یہ علم اچانک سینوں سے نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء کو وفات دے کر کے، علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو بچیں گے جاہل لوگ بچیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ لوگ بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جہالت بالکل عام ہو جائے گی، وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زناکاری عام ہو جائے گی، وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب کا پیا جانا بالکل عام ہو جائے گا، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مردوں کی کمی ہو جائے گی، وَيَكْثُرُ النِّسَاء، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتی یکون لخمسین امراۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگہبان اور نگراں ایک مرد ہوگا۔ سامعین کرام، یہ اس طریقے سے کہ جب جنگ و جدال ہوں گے، قتال ہوں گے، مردوں کا
اس میں مرد اس میں قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں کثرت ان کی ہو جائیں گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ جائے گا کہ ایک مرد ہے اور وہ ذمہ دار بن رہا ہے 50 عورتوں کا۔ یہ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں تو شراب پینے والا بھی غیر مسلم کو، تو میں نے جب سے یہاں آیا ہوں میں یہ بالکل سامنے مشاہدے کی بات بتلا رہا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہی بیان کرنے کی میری عادت ہے۔ میں نے دیکھا یہاں پر، میں نے غیر مسلم کو ابھی تک کسی اپنے آس پاس کے محلے میں نہیں دیکھا کہ شراب پیا ہوا ہو، بلکہ میری نگاہ جب بھی پڑی ہے تو مسلمان کے اوپر پڑی ہے، شراب پی کر کے دھت ہو کر کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے اور اپنے کام مشغول ہو کر کے۔ سامعین کرام، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور وہ تو پوری ہو کر کے ہی رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو بچائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور جہنم کا ایندھن اور آگ بننے سے بچائیں۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، آج بالکل شراب نوشی عام ہے، زناکاری کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے علم کا مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں، جو اچھے علماء ربانیین ہیں ان کی وفات ہوتی جا رہی ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، کوئی انجینئر بن کر کے، کوئی ایڈوکیٹ بن کر کے، کوئی کسی اور فیلڈ کا ماہر ہو کر کے اپنے آپ کو عالم تصور کرتا ہے اور فتوے دیتا ہے، سوال و جواب سیشن قائم کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ مسجدیں تعمیر کرنے میں فخر و مباحات سے کام لیا جائے گا، لوگ مسجدوں کو تعمیر کرنے میں فخر محسوس کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 449۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے فخر نہ محسوس کریں۔ مسجدیں ہم بناتے ہیں بہت شوق اور ذوق کے ساتھ، اونچی اونچی عالی شان مسجدیں بناتے ہیں، اور اگر میں کہوں تو شاید بجا نہ ہوگا، بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا کہ ہمارے ہی یعنی ایک محلے کے اندر چار مساجد اچھی بڑی مسجدیں قائم ہیں، لیکن مصلی ان کے اندر 4 بھی نہیں ہیں۔ آپ جا کر کے مشاہدہ کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر و مباحات سے کام لیں گے، سوچیں گے اس کی مسجد 1 منزلے کی ہے، میری مسجد 2 منزلے کی رہے گی، دوسرا کہے گا تمہاری مسجد 2 منزلے کی ہے، میری مسجد 3 منزلے کی رہے گی، تیسرا کہے گا کہ تمہاری مسجد کم جگہ میں ہے، میری مسجد اور کشادہ رہے گی۔ سامعین کرام، مسجدیں تو کشادہ کر لی جائیں گی لیکن ان کے اندر مصلیوں کی تعداد نہیں ہوگی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو کہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل قیامت قریب ہے، اب آ جائے کہ تب آ جائے، کسی کو اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت سے قبل عام لوگوں کو صرف سلام کیا جائے گا، خاص لوگوں کو صرف سلام کیا جائے گا، یعنی لوگ اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے اور اپنے اندر کی انانیت کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ صرف اپنے لیبل کے لوگوں سے سلام کریں گے۔ کوئی حاجی صاحب ہے تو صرف وہ حاجی صاحب کو سلام کریں گے، بڑے صاحب کو یار تو صرف اسے سلام کریں گے، غریب کوئی بغل سے گزر رہا ہے اگر وہ سلام بھی کیا تو رسپانس دیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ادھر، یا کبھی اور گزر رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے اپنے پہچان کا آ رہا ہے نگاہ موڑ لیا، ابھی دیکھ لگا سلام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل جب قیامت قریب ہوگی تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ خاص لوگ سلام کریں گے۔ الادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1049 یہ حدیث موجود ہے جس کا امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ حتی تعین المرأة زوجها فی التجارہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے قبل، قیامت جب بالکل آنے کی ہوگی اور قیامت جب قریب ہوگی تو معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں کو سلام کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے سلام کرنے میں قباحت محسوس کریں گے، میرا اسٹیٹس گر جائے گا، میرے انا کے خلاف ہے، یہ غریب لوگ ہیں ان سے ہم سلام نہیں کرتے، یہ تمام معاملہ ہمارے درمیان آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تجارت بالکل پھیل جائے گا، اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی مددگار ہوئیں گی تجارت کے اندر، عورتیں اپنے مردوں کی تجارت میں مدد کریں گی،
آج ہم اس کو دیکھیں, اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں, محاسبہ کریں, تو معلوم ہوگا کہ یہ جو حدیث ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کی مدد کریں گی, تعاون کریں گی, یہ بالکل ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ جائیں مالز کے اندر, بڑے دکان, کسی بڑے شاپ کے اندر, مارکیٹس کے اندر, آپ کو جیسے ہی آپ انٹری لیں گے مال کے اندر, تو سب سے پہلے جو آپ کو چیک ان ہو رہی یا ریسیپشن جہاں ملتے, یہ تمام چیزیں جہاں وہاں پہ کون کھڑے ہوں گے؟ کوئی مرد نہیں ہوگا, کوئی داڑھی والا آدمی نہیں کھڑا ہوگا, وہاں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی, نو شیزائیں بالکل جوان لڑکیاں ملیں گی وہاں پر. وہ اس وجہ سے تاکہ ان کو مائل کیا جائے, تاکہ جو کسٹمرز ہیں ان کو خوش کیا جائے, اور وہ آپ کے استقبال کریں گے, آپ کو ویلکم کریں گے, اور اس کے بعد وہ سارے معاملات جو آپ کو لینا ہے, جو کچھ کرنا ہے, ساری کے ساری وہ ڈیل کریں گے. پیسہ دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں, جو آپ کو رسید کٹانا ہے ان کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں اپنے مردوں کی مدد کریں گی. اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو آزاد کر دیا ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے عورت کو اس کا حق دیا ہے, جبکہ حقیقتاً اگر جہالت کے پردے کو ہٹا کر کے عقل و فہم سے فیصلہ لیا جائے اور سوچا جائے, تو ہر عقل والا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے عورتوں کو آزاد نہیں کیا ہے, تم نے عورتوں کو غلام اور رکھیل بنا دیا ہے. تم نے وہاں پر کسی مرد کو کھڑا کیوں نہیں کیا؟ تم نے وہاں پر کسی لڑکے کو کھڑا کیوں نہیں کیا؟ تم نے عورتوں کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ مرد عورتوں سے کھنچتے ہیں, کیونکہ تجھے معلوم ہے ان کی آواز میں کشش ہوتی ہے, کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ مرد عورتوں کی آواز سن کر کے آتے ہیں. سامعین کرام, کتنے بچے ہیں صرف عورتوں کو دیکھنے کے واسطے جاتے ہیں, سامان لینے نہیں جاتے. یہ حقیقت بات ہے. سامعین کرام, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل یہ تمام چیزیں ہوں گی, اور وہ بالکل آج ہو بہو دیکھا جا رہا ہے. جبکہ یہ چیز میں اور واضح کر دوں کہ شریعت کے اندر کمانے کھلانے کی ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے. کوئی مجھے صرف ایک حدیث یا ایک آیت پیش کر کے دکھا دے. لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تجارت کیا کرتے تھے. عقل کے اندر کبھی سوچو صحیح, اپنے عقل کا استعمال کرو. کبھی انہوں نے خود جا کر کے تجارت نہیں کیا, وہ کسی کو دیکھ کر کے تجارت کروایا کرتی تھی. وہ مال کی مالکن تھی, خود جا کر کے تجارت نہیں کیا کرتے تھے. یہ دلیل بنانا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتی تھی, خدا کے واسطے صحابیات کے اوپر ایسے الزامات لگانے سے بچو, گریز کرو. جب تک تاریخ صحیح طریقے سے جان نہ جاؤ, زبان مت کھولا کرو. سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری, بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری, بیوی بچوں کی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. عورتوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے, گھر کا ماحول صحیح اور سازگار بنانا ہے. وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے تبھی دنیا سیدھے راستے پہ چل سکتی ہے. مگر نہ جب ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ سے نکل کر کے دوسرے کے اس میں حق میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا, تو فتنہ و فساد عام ہوگا. اور یہ بالکل حقیقت بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ہی قطع رحمی بالکل عام ہو جائے گی. دشمنی لوگ سے ایک دوسرے سے, بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوگا, بھائی بھائی کے خلاف دشمنی کے لیے کیس دائر کرے گا. آج ہم اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. سماج کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ذرا ذرا سی باتوں پر قسمیں لیتا ہے, قسم کھاتا ہے کہ میں تجھے ساری زندگی تو تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک باپ بوڑھا ہو کر مرنے کو ہے, پیر بالکل قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, اب تب روح نکلنے والی ہے. وصیت میں یہ بھی وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس کی شادی میں شامل نہیں ہونا, تم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے, وصیت کر رہا ہوتا ہے. سامعین اکرام, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اور یاد رکھیں کہ قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. بالکل وقت ختم ہوا, قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. یہ جو نشانیاں بیان کی گئی, یہ ساری کی ساری نشانیاں آج ہمارے سماج کے اندر, ہمارے ملک اور پوری دنیا کے اندر آپ اس کو مشاہدہ کر لیں. یہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور پوری ہو چکی ہیں. جو کچھ تھوڑے موڑے مقدار میں ہے وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. اور قیامت تبھی قائم ہوگی جب ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ انتظار نہ کریں, ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہم اگلے جمعہ سے, اگلے ہفتے سے, اگلے مہینے سے, اگلے رمضان سے ہم ایمان والے ہو جائیں گے.
کیا پتا کس نے کہا کہ آپ کے پاس جان روح رہے گا, کس نے کہا کہ آپ کو مہلت دے دی جائے گی اگلے ہفتے کی. سامعین کرام, آج سے ہی خود سے عہد کرو, آج سے ہی اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز ان تمام چیزوں کو جو بیان کیا گیا, چاہے شراب نوشی کا تعلق ہو, چاہے زناکاری کا تعلق ہو, چاہے حرام مال کھانے کا تعلق ہو, چاہے اپنے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کرنے کا تعلق ہو, چاہے تکبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تعلق ہو, ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے اور صرف اپنی زندگی کو ہم بسر کریں گے اللہ اس کے رسول کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ وہ تمام فتنے جو ہمارے سماج کے اندر رونما ہیں, اے اللہ تو ان سب کو مٹا دے. بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر امن و امان کی فضا قائم کر دے. بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.